बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी फिल मिरास का जुज़्व दोम है, बाब है मखारिजुल फ़ुरूज़। सबक नंबर 1 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम तज़ईफ़ व तनसीफ़ और कुछ दीगर मसाइल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। इअलम अन्नल फ़ुरूज़ल मज़कूरत फ़ी किताबिल्लाहि तआला नौआनी अल अव्वलु अन्निस्फ़ु वर्रुबुउ वस्सुमुनु वस्सानी अस्सुलुसानी वस्सुलुसु वस्सुदुसु अला तज़ईफ़ि वत्तनसीफ़ि फ़इज़ा जाअ फ़िल मसाइल मिन हाज़िहिल फ़ुरूज़ि उहादु फ़मख़रजु कुल्लि फ़र्ज़िन समीजुहु इल्ला निस्फ़ वहुव मिन इस्नैनि कर्रुबुइ मिन अर्बअतिन वस्सुमुनि मिन समानियतिन वस्सुलुसि मिन सलासतिन। तर्जुमा देख लें। आप जान लीजिए वो फ़र्ज़ हिस्से जो किताबुल्लाह के अंदर ज़िक्र किए गए हैं दो किस्म पर है। पहला है निस्फ़, रुबो और सुमुन, और दूसरा है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। तज़ईफ़ और तनसीफ़ के तरीके पर, दुगना और निसफ़ होने के तरीके पर। जब मसाइल में इन फ़र्ज़ हिस्से में से अकेले अकेले आएँ तो हर फ़र्ज़ हिस्से का मखरज उसी का हमनाम होगा सिवाय निसफ़ के, इसलिए कि वो 2 से होगा। जैसा कि रुबो चौथाई हिस्सा ये अरबा 4 से है, और सुमुन 8वां हिस्सा समानिया 8 से है, और सुलुस तिहाई हिस्सा सलासा 3 से है। इबारत हो चुकी है, तर्जुमा हो चुका है। अब चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अस्सिराजी फिल मिरास किताब को हमने 4 हिस्सों में तकसीम किया है। इसमें से जो पहला हिस्सा है ये कुल 30 असबाक के अंदर मुकम्मल हो चुका है। यहाँ से दूसरा हिस्सा शुरू हो रहा है। दूसरे हिस्से का जो यहाँ पर पहला बाब है वो है मखारिजुल फ़ुरूज़। मखारिजुल फ़ुरूज़, इस बाब के अंदर मसला बनाने के कवाइद और उसूल ज़िक्र किए जाएंगे। एक एक करके इंशाल्लाह तफसील से चलते हैं। सबसे पहले मखारिजुल फ़ुरूज़, इसको थोड़ा सा समझ लें। मखारिज ये जमा है मखरज की, निकलने की जगह को कहा जाता है, और फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ की जमा है। फ़र्ज़ के वैसे तो मुख्तलिफ माने आते हैं, लेकिन यहाँ पर हिस्सा ये इसका माना किया गया है। तो मखारिजुल फ़ुरूज़ का मतलब ये बनेगा हिस्सा निकलने की जगह। ये इसका लुग़वी माना हो चुका है। फ़राइज़ की इस्तिलाह के अंदर मखारिज उन आदात को कहा जाता है जिनसे वरसा के मुतय्यन शुदा हिस्से निकलते हैं। मखारिज ये मखरज की जमा है, और मखरज को मसला भी कहा जाता है। दूसरी बात आपने यहाँ पर यह समझनी है कि मखारिज कुल 7 हैं। वो कौन कौन से 7 मखारिज हैं? उनमें से मसला या तो 2 से आएगा 1, या फिर मसला आएगा 3 से, या फिर मसला आएगा 4 से, या फिर मसला आएगा 6 से, या फिर मसला आएगा 8 से, या फिर मसला आएगा 12 से, या फिर मसला आएगा 24 से। ये कुल 7 मखरज हैं। 2 से मसला आएगा, 3 से मसला आएगा, 4 से मसला आएगा, 6 से मसला आएगा, 8 से मसला आएगा, या 12 से मसला आएगा, या फिर 24 से मसला आएगा। दूसरे नंबर पर है फ़ुरूज़। फ़ुरूज़ ये फ़र्ज़ हिस्से को कहा जाता है, यानी कुरान मजीद के अंदर जो हिस्से मज़कूर हैं इनको फ़र्ज़ हिस्सा कहा जाता है। इसके बारे में आप ये समझें कि कुल 6 फ़र्ज़ हिस्से हैं। निसफ़, रुबो, सुमुन, सुलुसान, सुलुस और सुदुस। ये कुल 6 हिस्से हैं जो कि 2 हिस्सों के अंदर इसको तकसीम किया जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं कि इसके 2 अलग-अलग ग्रुप होते हैं। पहले ग्रुप के अंदर है निसफ़, रुबो, सुमुन। दूसरे ग्रुप के अंदर है सुलुसान, सुलुस और सुदुस। अब ये निसफ़, रुबो, सुमुन ये होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लें। निसफ़ कहते हैं आधे को, यानी 1/2, 2 हिस्सों में से 1 हिस्सा। दूसरे नंबर पर है रुबो। रुबो कहते हैं चौथाई हिस्से को। चौथाई हिस्से का मतलब यह है कि 4 हिस्सों में से 1 हिस्सा, 1/4। और तीसरे नंबर पर है सुमुन। सुमुन कहते हैं 8वें हिस्से को। 8वें हिस्से का मतलब यह है कि अगर कुल 8 हिस्से हैं तो उन 8 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुमुन कहा जाएगा। इसको आप दूसरे लफ्जों में 1/8 भी कह सकते हैं। उसके बाद आप आगे समझिए सुलुसान, सुलुस और सुदुस। सुलुस और सुदुस को पहले समझ लेते हैं, फिर उसके बाद सुलुसान के बारे में बात करेंगे। सुलुस कहते हैं तिहाई हिस्से को, यानी अगर कुल 3 हिस्से हैं तो उन 3 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उस 1 हिस्से को सुलुस कहा जाएगा। इसको आप 1/3 भी कह सकते हैं। और दूसरे नंबर पर है सुदुस। सुदुस कहते हैं छठे हिस्से को, यानी अगर कुल हिस्से 6 हैं तो उन 6 हिस्सों में से जो 1 हिस्सा होगा उसको सुदुस कहा जाएगा। इसको आप 1/6 भी कह सकते हैं। और ये जो सुलुसान है ये सुलुस का डबल है। सुलुस 1 हिस्सा है ना, 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा, इसका डबल क्या होगा, 3 हिस्सों में से 2 हिस्से, इसको सुलुसान कहा जाएगा। दूसरे लफ्जों में आप इसको 2/3 भी कह सकते हैं। तो ये कुरान मजीद के अंदर जो फ़र्ज़ हिस्से हैं वो रसा के ये कुल 6 हिस्से हैं। निसब बता दिया आपको, रुबो बता दिया, सुमन आपको बता दिया, सुलुसान आपको बता दिया, सुलुस बता दिया आपको, और सुदुस बता दिया। दूसरी बात आप यहाँ पर ये समझे तज़ईफ़ और तनसीफ़। तज़ईफ़ ये ज़िअफ़ से है, डबल हिस्से को कहा जाता है, और तनसीफ़ ये निसफ़ से है, आधे हिस्से को कहा जाता है। यानी इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का डबल हिस्सा भी होगा, और इनमें से हर हिस्सा दूसरे हिस्से का निसफ़ हिस्सा भी होगा। अगर आप दाएं से बाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में दुगना आपको नजर आएगा, और अगर आप बाएं से दाएं देखेंगे तो एक हिस्सा दूसरे हिस्से के मुकाबले में आपको निसफ नजर आएगा। मिसाल के तौर पे दाएं से बाएं अगर हम चलते हैं तो निसफ ये रुबो से डबल है, इसी तरीके से रुबो ये सुमुन से डबल है, इसी तरीके से सुलुसान ये सुलुस से डबल है, और सुलुस ये सुदुस से डबल है। लेकिन अगर आप बाएं से दाएं चलते हैं तो सुमुन ये रुबो से निसफ है,
اور ربع یہ نصف سے آدھا ہے۔ اسی طریقے سے سدس یہ ثلث سے نصف ہے اور ثلث یہ ثلثان سے نصف یعنی آدھا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ وہ فرض حصے جو ذکر کیے گئے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، اس کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے نصف ربع ثمن، اور دوسری قسم ہے ثلثان ثلث اور سدس، اللہ تضعیفی و تنصیفی، دگنا حصہ ہونے کے طریقے پر اور نصف حصہ ہونے کے طریقے پر۔ فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ، مسائل، مسئلہ کی جمع میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ مخرج کو کہا جاتا ہے۔ جو ہم نے مخرج یعنی مسئلہ نکالنا ہے، اس کے بارے میں کیا اصول اور ضابطہ ہے وہ یہاں سے ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کے اندر جو ذکر کردہ فرض 6 حصے ہیں، آپ نے اسی کے ہم نام عدد سے مسئلہ نکالنا ہے سوائے نصف کے۔ جب نصف حصہ ہوگا تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ 2 سے آئے گا۔ مثال کے طور پہ ربع، اربع، یہ ہم نام عدد ہیں، اگر کسی وارث کا ربع حصہ ہے تو آپ نے جو مسئلہ نکالنا ہے، مسئلہ آپ نے 4 سے نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے سمن اور ثمانیہ، سمن 8واں حصہ کہا جاتا ہے اور یہ ثمانیہ یہ 8 اس کا ہم نام عدد ہے، لہذا اگر کسی وارث کا سمن 8واں حصہ ہے تو آپ نے مسئلہ نکالنا ہے 8 سے۔ اسی طریقے سے ثلث ہے تو آپ 3 سے مسئلہ نکالیں گے، سدس ہے تو آپ 6 سے مسئلہ نکالیں گے، لیکن ثلثان یہ چونکہ ثلث کا ہی تثنیہ اور ثلث کا ہی ڈبل ہے، لہذا اس کا ہم نام عدد بھی 3 ہی ہوگا۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی وارث کا ثلث حصہ ہے یا کسی وارث کا ثلثان حصہ ہے، دونوں صورتوں کے اندر آپ مسئلہ 3 سے ہی نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا ربع ہے تو پھر آپ اس صورت کے اندر مسئلہ 4 سے نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا حصہ سمن ہے تو آپ مسئلہ 8 سے نکالیں گے۔ اگر کسی وارث کا حصہ نصف ہے تو پھر چونکہ نصف کا ہم نام کوئی عدد نہیں ہے، لہذا اس کے لیے ہم نے 2 کا عدد فرض کر لیا ہے، اور اگر کسی وارث کا نصف حصہ آ رہا ہو تو اس صورت کے اندر مسئلہ آپ 2 سے نکالیں گے۔ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ عائشہ یہ فوت ہوئی ہے اور اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف حصہ ملتا ہے، تو شوہر کو ہم نے دینا ہے نصف اور چچا یہ ہے عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو فرض حصہ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے نصف، تو آپ کو میں نے یہ بتایا تھا کہ نصف اس کا چونکہ ہم نام عدد نہیں ہے، لہذا اس کے لیے جو آپ نے مسئلہ نکالنا ہے، مسئلہ آپ نے نکالنا ہے 2 سے۔ 2 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، 2 کا نصف ایک حصہ مل جائے گا شوہر کو اور اس کا ایک حصہ یعنی نصف عم یعنی چچا کو مل جائے گا۔ اسی طریقے سے دوسرا مسئلہ دیکھیں، جو فوت ہونے والا ہے وہ ہے ناصر اور اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میت کی اگر اولاد نہ ہو تو بیوہ کو اس صورت کے اندر ربع ملتا ہے، تو زوجہ اس کو ملے گا ربع اور عم چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ربع ہے نا فرض حصہ، تو ربع کے ہم نام عدد یہ ہے 4، لہذا 4 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور 4 میں سے جو ربع یعنی ایک حصہ یہ مل جائے گا بیوہ کو اور جو باقی 3 حصے ہیں وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ تیسرا مسئلہ دیکھیں، فوت ہونے والا ہے زاہد اور اس کے ورثاء میں ایک ہے اس کی بیوہ اور ایک ہے اس کا بیٹا۔ آپ کو معلوم ہے اگر میت کی اولاد ہو تو پھر بیوہ کو سمن 8واں حصہ ملتا ہے، تو اس کو مل جائے گا سمن 8واں حصہ اور بیٹا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہ دیکھیں 8واں حصہ ہے نا، تو اس کے ہم نام عدد ہے 8، 8 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور 8 میں سے 8واں حصہ یعنی ایک حصہ مل جائے گا زوجہ کو، بیوہ کو، اور جو باقی 7 حصے ہیں وہ بیٹے کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، شاہد یہ فوت ہوا ہے، اس کے ورثاء میں ایک اخیافی بہن ہے اور دوسرا اس کا چچا ہے۔ اخیافی بہن کا آپ کو معلوم ہے حصہ ہوتا ہے ثلث اور عم یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلث تہائی ہے، اس کے ہم نام عدد ہے 3، تو 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور ان 3 میں سے جو ثلث یعنی تہائی حصہ ایک حصہ یہ مل جائے گا اخیافی بہن کو اور جو باقی 2 حصے ہیں وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ 5واں مسئلہ یہاں پر دیکھیں ثلثان کا، میت کے ورثاء میں سے 2 بیٹیاں ہیں اور ایک چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی اگر ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو اس کو ثلثان ملتا ہے، تو ان کو ملے گا ثلثان اور عم چچا یعنی یہ ہوگا عصبہ۔ آپ کو معلوم ہے کہ 3 ہو یا ثلث ہو یا ثلثان ہو، دونوں صورتوں کے اندر مسئلہ 3 سے نکلتا ہے، تو مسئلہ آئے گا 3 سے، 3 کا ثلثان یعنی 2 حصے مل جائیں گے دونوں بیٹیوں کو اور جو ایک حصہ ہے وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے ملے گا۔ حضرت عبارت دیکھیں، فرما رہے فَإِذَا جَاءَ فِي الْمَسَائِلِ مِنْ هَذِهِ الْفُرُوضِ، جب مسئلے میں یا دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہیں مخرج میں ان فرض حصوں میں سے کوئی احاد ایک ایک آئے، یعنی ایک حصہ آ رہا ہے، نصف آ جائے، چاہے سمن آ جائے، چاہے ربع آ جائے، چاہے ثلث آ جائے، چاہے ثلثان آ جائے، تو پھر کیا ہوگا فَمَخْرَجُ كُلِّ فَرْضٍ، ہر فرض حصے کا جو مخرج ہے یعنی جو مسئلہ ہے سمیجہ، اسی کا ہم نام آئے گا۔ سمن ہے تو سمن کا ہم نام 8 سے مسئلہ آپ نکالیں گے، ثلث ہے تو ثلث کا ہم نام 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے،
اسی طریقے سے ربع ہے تو ربع کے ہم نام 4 سے آپ مسئلہ نکالیں گے۔ سلوسان ہے، سلوسان میں بھی چونکہ سلوس ہوتا ہے لہذا اس کے ہم نام 3 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، سوائے نصف کے، کیونکہ نصف کے ہم نام کوئی عدد نہیں ہے تو اس کا جو مسئلہ آئے گا وہ 2 سے آئے گا، جیسے کہ اس کی مثال یہ ہے، یہاں پہ فرض حصہ صرف 1 آ رہا ہے، نصف ہے تو لہذا آپ نے مسئلہ یہاں پر 2 سے نکالا ہے۔ جیسا کہ ربع ہے 4 سے مسئلہ آئے گا، سمن ہے 8واں حصہ ہے تو پھر 8 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، سلس تہائی حصہ ہے تو پھر آپ مسئلہ 3 سے نکالیں گے، سلوسان میں بھی آپ اسی طریقے سے مسئلہ 3 سے ہی نکالیں گے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ فرض حصہ صرف 1 ہو، فرض حصہ کوئی دوسرا نہ ہو۔ مثال کے طور پہ نصف سمن کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، نصف سدس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، نصف سلس کے ساتھ نہیں آ رہا ہے، تو پھر اس صورت کے اندر مسئلہ آپ ایسے ہی نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السراجی جزو دوم باب مخارج الفروض ہے، سبق نمبر 2 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مسئلہ نکالنے کا طریقہ پڑھیں گے، کچھ میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا ہے، انشاءاللہ آج کے سبق کے اندر ہم مزید ایک اصول پڑھیں گے اور اس کا پریکٹیکلی بھی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا جَاءَ مَثْنَى أَوْ ثُلَاثُ وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ فَكُلُّ عَدَدٍ يَكُونُ مَخْرَجًا لِجُزْءٍ فَذَلِكَ الْعَدَدُ أَيْضًا يَكُونُ مَخْرَجًا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ كَالسِّتَّةِ هِيَ مَخْرَجٌ لِلسُّدُسِ وَلِضِعْفِهِ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ۔ ترجمہ دیکھ لیں، اور جب 2 یا 3 عدد آ جائے اور وہ ایک ہی نوع میں سے ہوں تو ہر عدد وہ مخرج ہوگا اپنے جز کے لیے بھی، اور وہی عدد مخرج ہوگا اس جز کے دگنا کے لیے بھی اور اس جز کے دگنے سے دگنے کے لیے بھی۔ جیسا کہ 6 یہ مخرج ہے سدس چھٹے حصے کا، اور اس کے دگنا یعنی تیسرے حصے کا، اور دگنے کا دگنا یعنی 2 ثلث کا بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو گیا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے مسئلہ یہ پڑھا تھا کہ جب مسائل میں جو حصے تھے نصف، ربع، سمن، سلوسان، سلس اور سدس، ان میں سے اگر ایک ایک آتا ہے تو ہر حصے کا مخرج اسی کا ہم نام عدد ہوگا سوائے نصف کے۔ نصف کے لیے جو آپ نے مخرج نکالنا ہے، جو آپ نے مسئلہ نکالنا ہے، وہ آپ نے 2 کے ساتھ مسئلہ نکالا ہے۔ یہ اس وقت تھا جب فرض حصہ ایک ہی ہو، لیکن اگر ایسا ہے کہ کسی مسئلے میں 2 یا 3 حصے آ جاتے ہیں اور ان کا تعلق ایک ہی قسم سے ہو، ایک ہی نوع سے ہو، تو سب سے چھوٹے حصے کے ہم نام عدد سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور اسی عدد سے ہی تمام ورثاء کو حصے دیے جائیں گے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ 2 قسمیں تھیں، ان میں سے 2 قسمیں کون سی تھی؟ پہلی قسم تھی نصف، ربع، سمن، اور دوسری قسم تھی سلوسان، سلس اور سدس۔ اگر ایک ہی قسم سے 2 حصے آ جاتے ہیں یا 3 حصے آ جاتے ہیں تو پھر جو سب سے چھوٹا حصہ ہوگا اسی کے ہم نام عدد سے آپ مسئلہ نکالیں گے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مسئلہ ایسا ہے جس میں سلوسان، سلس اور سدس آ جاتا ہے تو سدس کے ہم نام 6 سے آپ مسئلہ نکالیں گے اور ہر ایک کا حصہ 6 میں سے ہی دیا جائے گا۔ سدس والے کو آپ 1 حصہ دے دیں گے اور اس سے ڈبل سلس والے کو دے دیں گے اور اس سے بھی ڈبل 2 سلس والے کو آپ دیں گے۔ مثالیں دیکھ لیں، مثالوں سے بعد انشاءاللہ ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ پہلا مسئلہ دیکھیں، زاہدہ یہ میت ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے، ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی ایک ہو تو اس کو ملتا ہے نصف، اور اگر میت کی اولاد ہو تو شوہر کو ملتا ہے ربع، تو اس کو مل جائے گا ربع، اور عام چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں نصف اور ربع جمع ہو گئے ہیں، تو 2 فرض حصے جمع ہو چکے ہیں اور ان دونوں کا تعلق ایک ہی نوع سے ہے، کیونکہ جو پہلی نوع ہے اس میں کون سا ہے؟ نصف، ربع اور سمن ہے، تو دونوں کا تعلق جب ایک ہی نوع سے ہے تو جو سب سے کم حصہ ہوگا ان دونوں میں سے وہ ہے ربع، چوتھا حصہ ہے، اسی کے ہم نام عدد سے آپ مسئلہ نکالیں گے تو مسئلہ آئے گا 4 سے۔ 4 میں سے ربع یعنی 1 حصہ مل جائے گا شوہر کو، اور 4 کا نصف 2 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور جو باقی بچنے والا 1 حصہ ہے وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائے گا۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں ربع اور نصف جمع ہو گئے ہیں۔ یہ اسی طریقے سے دوسری مثال دیکھیں، جو فوت ہونے والا ہے وہ ہے شاہد، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے اور ایک اس کی بیٹی ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ بیٹی ایک ہو تو اس کو ملتا ہے نصف، اور اگر میت کی اولاد ہو تو اس کی بیوہ کو ملتا ہے سمن، 8واں حصہ، تو بیوہ کو ملے گا سمن اور چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس مسئلہ کے اندر نصف اور سمن جمع ہو گئے ہیں، تو جو ہم نے اصول پڑھا تھا اور دونوں کا تعلق ایک ہی نوع کے ساتھ ہے، تو اصول کے مطابق تو جو ان میں سے چھوٹا ہوگا اور وہ 8واں حصہ ہے سمن، اسی کے ہم نام عدد سے آپ مسئلہ نکالیں گے، تو مسئلہ یہاں سے نکلے گا 8 کے ساتھ۔ 8 میں سے سمن 1 حصہ مل جائے گا بیوہ کو، اور نصف 4 حصے مل جائیں گے بیٹی کو، اور جو باقی بچنے والے 3 حصے ہیں وہ مل جائیں گے چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ مسئلہ ایسا ہے جس میں نصف اور سمن جمع ہو گئے ہیں، تو لہذا ہم نے سمن کے ہم نام عدد 8 سے مسئلہ نکالا ہے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں جس میں سلوسان اور سلس جمع ہو گئے ہیں۔ فوت ہونے والا ناصر ہے، ایک اس کی اخیافی بہن ہے یعنی ماں شریک بہن ہے، باپ الگ الگ ہے، ماں ایک ہے، اور 2 اس کی بہنیں ہیں، حقیقی بہنیں ہیں، باپ اور ماں شریک بہنیں ہیں۔
تو آپ کو معلوم ہے کہ 2 بہنیں ہوں باپ اور ماں شریک تو ان کو ملتا ہے ثلثان، اور جو 2 بہنیں ہیں جو کہ صرف ماں شریک بہنیں ہیں تو ان کو ملے گا ثلث۔ ابھی صورت میں دیکھیں ثلثان اور ثلث جمع ہو گئے ہیں اور ان دونوں کا تعلق ایک ہی 9 کے ساتھ ہے، اور ان دونوں میں سے کم کیا ہے؟ ثلث ہے، لہذا اسی کے ساتھ آپ مسئلہ نکالیں گے 3 سے۔ 3 کا 2 ثلث 2 مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو، اور 3 کا 1 ثلث 1/3 یہ مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ اب یہ مسئلہ ایسا تھا جس میں ثلثان اور ثلث جمع ہوئے تھے اور ان دونوں کا تعلق ایک ہی 9 کے ساتھ ہے۔ اب ایک اور مسئلہ دیکھیں جس میں ثلث سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ میت ہے یہاں پر زاہد، اور اس کے ورثاء میں ایک اس کی ماں ہے، اس کو ملے گا سدس، اور ایک اس کی اخیافی بہن ہے، اس کو ملے گا ثلث، اور ایک اس کا چچا ہے، وہ بنے گا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں ثلث اور سدس جمع ہو چکے ہیں، ان دونوں کا تعلق ایک ہی 9 کے ساتھ ہے، اور ان دونوں میں سے چھوٹا ہے سدس 6۔ اسی کے ہم نام عدد 6 کے ساتھ آپ مسئلہ نکالیں گے۔ 6 کا سدس یعنی چھٹا حصہ یہ 1 مل جائے گا کس کو؟ والدہ کو، اور 6 کا ثلث یعنی 2 حصے یہ مل جائیں گے کس کو؟ اخیافی بہن کو، اور جو باقی بچنے والے 3 حصے ہیں وہ چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ اب ایک اور مسئلہ دیکھیں جس میں جو دوسری قسم ہے نوع ثانی ہے، ثلثان ثلث اور سدس، وہ تینوں کے تینوں ایک مسئلے کے اندر آ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ مرنے والا ہے عابد، اس کے ورثاء میں ایک ہے والدہ، اس کو مل جائے گا سدس، اور 2 اس میں حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اس میں اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث۔ سدس، ثلثان اور ثلث تینوں جمع ہو گئے ہیں، اور ان تینوں کا تعلق ایک ہی 9 کے ساتھ ہے، تو ان تینوں میں سے سب سے چھوٹا ہے سدس۔ اسی کے ہم نام عدد 6 سے آپ مسئلہ نکالیں گے، تو 6 کا سدس چھٹا حصہ یہ مل جائے گا ایک حصہ والدہ کو، اور اس کے 2 ثلث یعنی 4 حصے یہ مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو، اور اس کا 1 ثلث یعنی 2 حصے یہ مل جائیں گے اخیافی بہنوں کو۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ آ رہا ہے، مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ ہم نے مسئلہ نکالا تھا 6 سے، لیکن ٹوٹل حصے بن رہے ہیں 7۔ سدس ہے، اسی طریقے سے ثلثان 4 اور 1 5 اور 2 7، تو اب اس میں اول ہوگا 7 کے ساتھ، تو کل حصے 7 کر دیے جائیں گے اول کے طریقے کی وجہ سے۔ اب اول کیا ہوتا ہے وہ انشاءاللہ اسے آگے والا باب ہم تفصیل سے پڑھ لیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرمانے وَإِذَا جَاءَ مَثْنَا، جب آئیں 2 2 او ثلاثو یا 3 3 آئیں، وَهُمَا مِن نَوْعٍ وَاحِدٍ، اور وہ دونوں ایک ہی نوع ایک ہی قسم میں سے ہوں، یعنی جو فرض حصے والے ہیں ورثاء ہیں وہ 2 آ جاتے ہیں یا 3 آ جاتے ہیں، اور ان کا تعلق ایک ہی نوع کے ساتھ ہے، یعنی یا تو ان کا تعلق ہو نصف ربع ثمن کے ساتھ، یا ان کا تعلق ہو ثلثان ثلث اور سدس کے ساتھ۔ فَكُلُّ عَدَدٍ، پھر ہر عدد وہ مخرج ہوگا لِجُزْءٍ، اس کے جز کا۔ مثال کے طور پہ ربع ہے نا، چوتھائی حصہ، اسی کے ہم نام عدد ہے 4، تو جو 4 ہے یہ مخرج بنے گا چوتھائی حصے والے ذوالفرض والے حصے کا، اور یہی والا عدد مخرج بنے گا لِضِعْفِ ذَلِكَ الْجُزْءِ، اس کے ڈبل جز والے حصے کے لیے بھی۔ اب دیکھیں یہی والا عدد ہے نا 4، اب یہ ربع چوتھائی حصے کے لیے تو مخرج بن رہا ہے، لیکن ربع کا ڈبل ہے نصف، نصف کے لیے بھی یہی 4 ہی مخرج بن رہا ہے، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب 2 جمع ہو جائیں گے۔ اب ربع اور نصف جمع ہو رہے ہیں تو آپ 4 سے مسئلہ نکالیں گے، یہی 4 والا جو مخرج ہے یہ ربع کے لیے بھی اور نصف کے لیے بھی ہوگا، اسی 4 میں سے ہی دونوں کو حصے دیے جائیں گے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہوتا بلکہ صرف نصف ہوتا یا صرف ربع ہوتا تو پھر ایسا نہیں ہونا تھا۔ اگر صرف ربع ہوتا تب تو 4 سے مخرج آنا تھا، اگر صرف نصف ہوتا تو 4 سے مخرج نہیں آنا تھا بلکہ 2 سے مخرج آنا تھا، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ سبق میں بتا چکا ہوں۔ وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، اور اس کے ڈبل کے لیے بھی وہی عدد مخرج بنے گا۔ اس کی مثال یہ ہے، یہ دیکھیں سدس ثلثان اور ثلث جمع ہو گئے ہیں، تو چھٹا حصہ اس کے ہم نام عدد ہے 6، تو 6 یہ ایسا عدد ہے جو اس کے لیے اس جز کے لیے بھی مخرج بن رہا ہے، اور اس کے ڈبل ثلثان اس کے لیے بھی مخرج بن رہا ہے، اور ڈبل کے ڈبل یعنی ثلثان کے لیے بھی 6 ہی مخرج بنے گا، اور 6 سے ہی تینوں کو حصے دیے جائیں گے۔ یہی فرما رہے ہیں جیسا کہ 6 کا عدد یہ سدس چھٹے حصے والے کے لیے بھی مخرج یعنی مسئلہ بنے گا، وَلِضِعْفِهِ، اور سدس کے دگنا حصے کے لیے بھی یعنی ثلث کے لیے بھی یہی مخرج بنے گا، وَلِضِعْفِ ضِعْفِهِ، اور اس کے دگنے سے دگنے کے لیے بھی، یعنی سدس ہے نا، سدس کے لیے 6 مخرج ہے، اور سدس کے دگنا سدس کے ڈبل یعنی سدس اور ثلث کے لیے بھی 6 ہی مخرج ہوگا، اور سدس کے دگنے سے دگنا یعنی سدس اور ثلثان ہے یا سدس ثلث اور ثلثان ہے، تو ان سب صورتوں کے اندر 6 سے ہی آپ مخرج بنائیں گے۔ جیسے اب یہ والی مثال ہے نا، اب یہ سدس ہے اور سدس کا ضعف دگنا ثلث،
दोनों जमा हो गए तो आपने 6 से मसला बनाया है। और इस मिसाल में देखें सुदुस है, इसके दुगना सुलुस भी है और दुगना से दुगना सुलुसान भी है, तो इन सब के लिए भी हमने 6 से ही मसला बनाया। वजह यह है कि इन सारी मिसालों के अंदर जो दो जुल्फर्ज वाले जमा हो रहे हैं उनका ताल्लुक एक ही नौ के साथ है, तब्दील होकर नहीं आ रहा है। अगर तब्दील होकर आएगा तो फिर क्या होगा वो हम इंशाल्लाह अगले सबक में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सिराजी जुज़्व दोम बाबु मखारिजिल फुरूज है, सबक नंबर 3 में खुश आमदीद। आज के सबक के अंदर हम हिस्सा निकाल लेंगे, 3 मज़ीद उसूल पढ़ेंगे। इबारत देख लें। वइज़ा ख्तलत निस्फ़ु मिनल अव्वली बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन सित्ततिन वइज़ा ख्तलत रुबुउ बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन इस्नई अशरा वइज़ा ख्तलत सुमुनु बिकुल्लि सानी औ बिबाज़िही फ़हुव मिन अरबातिन व इश्रीना। तर्जुमा देख लें। और जब पहले का निस्फ़ दूसरे के तमाम के साथ या बाज़ के साथ मिल जाए तो 6 से मसला आएगा, और जब रुबो दूसरे के तमाम या बाज़ के साथ मिल जाए तो 12 से मसला आएगा, और जब सुमुन दूसरे के तमाम या बाज़ के साथ मिल जाए तो 24 से मसला आएगा। इबारत तो तर्जुमा हो चुका है, चलते हैं इसकी तशरीह की तरफ। गुज़िश्ता सबक के अंदर हमने ये मसला तफसील से पढ़ लिया था कि जब एक ही मसले के अंदर एक ही किस्म में से 2 या 3 हिस्से आ जाते हैं तो जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसी के हमना मदद से आप मसला निकालेंगे। आज के सबक के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि जब 2 या 3 आ रहे हैं जुल्फर्ज वाले हिस्से, लेकिन वो एक ही किस्म में से नहीं आ रहे हैं बल्कि दोनों किस्मों से मिला जुला कर आ रहे हैं, तो आप मसला कैसे निकालेंगे। तो इसके बारे में 3 उसूल हैं। इसमें से पहला उसूल ये है कि अगर निस्फ़ पहली किस्म में से जो निस्फ़ है वो दूसरी किस्म के तमाम के साथ आ जाता है या बाज़ हिस्सों के साथ जमा हो तो आप मसला 6 से निकालेंगे। और अगर पहली किस्म में से रुबो दूसरी किस्म के कुल हिस्सों में से या बाज़ हिस्सों के साथ मिलकर आता है तो मसला आप 12 से निकालेंगे। और अगर पहली किस्म में से सुमुन दूसरी किस्म के तमाम या बाज़ हिस्सों के साथ मिलकर आता है तो मसला आप 24 से निकालेंगे। देखें, जो पहला उसूल हमने पढ़ा है कि निस्फ़ किस्म सानी के बाज़ से या तमाम के साथ जमा हो तो मसला 6 के साथ बनेगा। इसकी कुछ मिसालें मैं लेकर आया हूँ ताकि बात समझनी आसान हो जाए। पहली मिसाल देखें, जिसमें फोत होने वाली आयशा है, इसके वरसा में एक खाविन है और 2 इसकी अखियाफी बहनें हैं और एक चचा है। आपको मालूम है कि जब मैयत की औलाद ना हो तो फिर मैयत के खाविन को मिलता है निस्फ़ हिस्सा, तो यहाँ पर खाविन को मिलेगा निस्फ़ और 2 अल्लाती बहनें हैं इनको मिलेगा सुलुस, और चचा है ये चचा होगा आसबा। अब इस मिसाल में अगर आप गौर करेंगे तो जो नोए अव्वल है, नोए अव्वल में से निस्फ़ है और नोए सानी में से सुलुस है, तो नोए अव्वल में से निस्फ़ नोए सानी के सुलुस के साथ जमा हो गया है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि निस्फ़ अगर किस्म सानी के बाज़ के साथ आ जाए या तमाम के साथ आ जाए तो मसला 6 से बनेगा। लिहाजा आप यहाँ पर मसला बनाएंगे 6 से। 6 का निस्फ़ 3 हिस्से दे देंगे आप मैयत के शोहर को, और इसी तरीके से 6 का सुलुस 2 हिस्से दे देंगे आप उसकी अखियाफी बहनों को। बचने वाला एक हिस्सा वो चचा को असबा होने की वजह से मिल जाएगा। तो यहाँ पे निस्फ़ किस्म सानी के सुलुस के साथ जमा हो रहा है। दूसरी मिसाल देखें जिसके अंदर निस्फ़ सुलुसान के साथ जमा हो रहा है। मिसाल के तौर पे मैयत है जाहिदा, इसके वरसा में एक शोहर है, इसको मिलेगा निस्फ़ क्योंकि मैयत की औलाद नहीं है, और 2 हकीकी बहनें हैं इनको मिलेगा सुलुसान। अब यहाँ पे देखिए किस्म अव्वल में से निस्फ़ है और किस्म सानी के सुलुसान के साथ जमा हो रहा है। मसला यहाँ पर भी 6 के साथ आएगा। 6 का निस्फ़ 3 हिस्से मिल जाएंगे शोहर को और 6 के सुलुसान 4 हिस्से मिल जाएंगे हकीकी बहनों को। लेकिन जब सवाल ये पैदा होता है कि 4 और 3 ये तो 7 हिस्से बन रहे हैं जबकि हमने मसला 6 से निकाला है, तो अब यहाँ पे ओल होगा, ओल की वजह से आप इसको 7 कर देंगे। वो ओल क्या है वो इंशाल्लाह आप आगे चल के पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे निस्फ़ सुलुसान के साथ जमा हो रहा है, यहाँ पर निस्फ़ जमा हो रहा है सुलुस के साथ। दोनों सूरतों में मसला 6 के साथ आ रहा है। इसी तरीके से अगर निस्फ़ सुदुस के साथ जमा हो जाए तब भी मसला 6 के साथ आएगा। मिसाल के तौर पर मैयत है शाहिद, इसके वरसा में एक वालिदा है, इसको मिल जाएगा सुदुस छठा हिस्सा। बेटी एक है, इसको मिलेगा निस्फ़, और चचा है तो चचा होगा आसबा। अब यहाँ पे देखें निस्फ़ सुदुस के साथ जमा हो गया है तो मसला यहाँ पर भी 6 के साथ ही आएगा। 6 का सुदुस एक हिस्सा मिल जाएगा वालदा को, और 6 का निस्फ़ 3 हिस्से मिल जाएंगे बेटी को, और जो बाकी बचने वाले 2 हिस्से हैं वो मिल जाएंगे चचा को आसबा होने की वजह से। तो निस्फ़ सुलुस के साथ हो तब भी मसला 6 के साथ, निस्फ़ सुलुसान के साथ हो तब भी मसला 6 के साथ, निस्फ़ सुदुस के साथ हो तो तब भी मसला 6 के साथ। इसी तरीके से अगर निस्फ़ सुलुस और सुलुसान दोनों के साथ आ रहा हो तो तब भी मसला 6 के साथ आएगा। मिसाल के तौर पे मैयत है नासिरा, इसके वरसा में एक शोहर है, 2 हकीकी बहनें हैं और 2 अखियाफी बहनें हैं। अब मैयत की औलाद ना हो तो शोहर को मिलता है निस्फ़ दे देंगे आप शोहर को। हकीकी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान, और अखियाफी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुस। तो यहाँ पे देखें निस्फ़ सुलुसान और सुलुस के साथ जमा हो रहा है जो कि किस्म सानी है। मसला यहाँ पर 6 के साथ ही आएगा। 6 का निस्फ़ 3 मिल जाएगा शोहर को, और हकीकी बहनें 2 हैं, इनको मिल जाएगा सुलुसान यानी 4 हिस्से,
اور اخیافی بہنیں 2 ہیں، ان کو مل جائے گا سلس یعنی 2 حصے، لیکن یہ پورا تقسیم نہیں ہو رہا، 4 اور 2 6 اور 3 9 ہے، جبکہ کل حصے ہمارے پاس 6 ہیں، تو ہم اس کو 9 بنا دیں گے، وہ 9 بنائیں گے اول کے طریقے پر، وہ اول کا طریقہ ہم انشاءاللہ اسے اگلے باب کے اندر پڑھ لیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پہ نصف ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تب بھی آپ نے مسئلہ 6 کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ اسی طریقے سے نصف اگر ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو جائے تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ مثال کے طور پہ میت ہے عابدہ، اس کا ایک شوہر ہے زوج، اس کی اولاد نہیں ہے، لہذا شوہر کو مل جائے گا نصف، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور والدہ ہے تو والدہ کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ آ رہا ہے، تو تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ 6 کا نصف 3 مل جائے گا شوہر کو، اور 6 کے ثلثان 4 حصے مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا سدس 1 حصہ مل جائے گا کس کو؟ والدہ کو۔ تو مسئلہ یہاں پر بھی گڑبڑ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ 4 اور 1 5، 5 اور 3 8، تو کل حصے 8 بن رہے ہیں، جبکہ ہم نے مسئلہ 6 کے ساتھ نکالا ہے، تو اول کے طریقے پر آپ اس کو 8 کر دیں گے۔ وہ کیسے ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں پر نصف ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تو تب بھی مسئلہ آپ 6 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ ایک اور مثال دیکھ لیں جس میں نصف ثلث اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میت ہے زینب، اس کا ایک شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، لہذا اس کو مل جائے گا نصف، اور اس کی 2 بہنیں ہیں، میں نے یہاں پہ حقیقی بہنیں نہیں، حقیقی نہیں بلکہ صرف اخیافی بہنیں ہیں، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث، اور ایک میت کی والدہ ہے، اس کو مل جائے گا سدس۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصف ثلث اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تب بھی مسئلہ آپ 6 کے ساتھ نکالیں گے۔ 6 کا نصف 3 حصے دے دیں گے شوہر کو، اور 6 کا ثلث 2 حصے مل جائیں گے کس کو؟ اخیافی بہنوں کو، 3 اور 2 5 ہو گئے، اور 6 کا سدس 1 حصہ مل جائے گا والدہ کو۔ تو خلاصہ یہ کہ نصف ثلث اور سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف ثلث کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف ثلثان کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، نصف سدس کے ساتھ جمع ہو تب بھی مسئلہ 6 سے، اور اگر نصف ثلث ثلثان اور سدس تینوں کے ساتھ جمع ہو جاتا ہے تو تب بھی آپ مسئلہ 6 کے ساتھ نکالیں گے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسا کہ میت ہے ختیجہ، ایک اس کا شوہر ہے، اولاد نہیں ہے، اس کو مل جائے گا نصف، والدہ ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث۔ تو یہاں پہ دیکھیں نصف سدس ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا نصف 3 مل جائے گا شوہر کو، اور 6 کا سدس 1 مل جائے گا والدہ کو، 6 کا ثلثان 4 مل جائے گا حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا ثلث 2 مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ لیکن یہ پورا نہیں ہو رہا، پورا اس طریقے سے نہیں ہو رہا، 2 اور 4 6، 6 اور 1 7، 7 اور 3 10، تو یہاں پر اول کے طریقے سے اس کو 10 کر لیا جائے گا۔ وہ اول کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ اس اگلے باب کے اندر پڑھیں گے۔ اب ذرا عبارت دیکھ لیں، فرمانے ہیں کہ اذا اختلط النصف من الاول، نوع اول میں سے نصف، کیونکہ دیکھیں جو نوع اول تھی اس میں کل 3 تھے، نصف، ربع اور ثمن، اور نوع ثانی میں کیا تھا؟ سدس، ثلث اور ثلثان۔ تو یہی بتا رہے ہیں کہ نوع اول میں سے نصف بکل ثانی، نوع ثانی کے تمام کے ساتھ مل جائے، سدس بھی ہو، ثلث بھی ہو، ثلثان بھی ہو، فہو من ستۃ، تو مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ یہ مثال ہے، نصف، سدس، ثلثان اور ثلث سب کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، مسئلہ ہم نے 6 سے نکالا۔ او ببعضہ، اور اگر قسم اول میں سے نصف قسم ثانی میں سے بعض کے ساتھ مل جائے تو بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ بعض کے ساتھ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ نصف اکیلے سدس کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اکیلے ثلث کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اکیلے ثلثان کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، یا اسی طریقے سے جو نصف ہے ثلث اور ثلثان کے ساتھ مل جائے، اس کی مثال ہے یہ، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اسی طریقے سے نصف ثلثان اور سدس کے ساتھ مل جائے تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ اس کی مثال ہے یہ، اسی طریقے سے نصف ثلث اور سدس کے ساتھ مل جائے، اس کی مثال ہے یہ، تب بھی مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا۔ تو یہ فرما رہے فہو من ستۃ، ان تمام صورتوں کے اندر مسئلہ 6 سے آئے گا۔ ساری کی ساری مثالیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی کا جزو دوم ہے، باب مخارج الفروض ہے، سبق نمبر 4 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم ربع کا جزو ثانی کے ساتھ آنا، بعض کے ساتھ آنا یا تمام کے ساتھ آنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت و ترجمہ پہلے بھی ہو چکا ہے لیکن یہاں سے دوبارہ کر لیتے ہیں۔ وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ بِكُلِّ الثَّانِي أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ اثْنَيْ عَشَرَ،
اور جب ربع مل کر آئے دوسرے 9 کے تمام کے ساتھ یا اس کے بعض کے ساتھ تو پھر مسئلہ 12 سے آئے گا۔ دیکھیں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ جزو اول میں سے نصف جزو ثانی کے بعض یا تمام کے ساتھ مل کر آئے تو مسئلہ 6 کے ساتھ آئے گا، چاہے وہ جزو ثانی کے 1 کے ساتھ مل کر آتا ہے، 2 کے ساتھ مل کر آتا ہے یا 3 کے ساتھ مل کر آتا ہے، تو آپ نے مسئلہ 6 کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ گزشتہ سبق کے اندر ہم نے اس کی مثالیں تفصیل سے پڑھ لی ہیں۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے بعض کے ساتھ یعنی ثلث کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے یا ثلثان کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے یا سدس کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے یا تمام کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے، یعنی ربع ہے وہ ثلث، ثلثان اور سدس سب کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کے ساتھ یا ان میں سے کسی 2 کے ساتھ مل کر آ جاتا ہے، تو مسئلہ آپ نے 12 کے ساتھ نکالنا ہے۔ میں کچھ مثالیں لے کر آیا ہوں، یہ مثالیں دیکھ لیں پھر انشاءاللہ مسئلہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گا۔ پہلی مثال دیکھیں، میت ناصرہ ہے، عورت ہوگی نا یہ، اور اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے، 2 اس کی بیٹیاں ہیں اور ایک اس کا چچا ہے۔ آپ کو معلوم ہے میت کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو ملتا ہے ربع، اس کو تو مل گیا ربع، اور بیٹیاں 2 ہیں، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے ثلثان، اور چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ دیکھیں جو نوع اول ہے، نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے ثلثان سے مل کر آ رہا ہے، تو مسئلہ آپ نکالیں گے 12 سے۔ 12 کا ربع یعنی 3 یہ مل جائے گا شوہر کو، اور 12 کا ثلثان یعنی 8 یہ مل جائے گا 2 بیٹیوں کو، اور پیچھے بچنے والا ایک حصہ یہ مل جائے گا چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ دوسرا مسئلہ دیکھیں، میت عابد ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، ایک اس کی والدہ ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اب بیوہ میت کی اولاد نہ ہو تو پھر بیوہ کو ملتا ہے ربع، تو اس کو ہم نے دے دیا ربع، اور والدہ ہے، والدہ کو ملے گا ثلث، اور چچا ہے تو چچا ہوگا عصبہ۔ اب اس مسئلے کے اندر بھی نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تو مسئلہ یہاں پر بھی آپ 12 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ 12 کا ربع یعنی 3 یہ مل جائے گا بیوہ کو، اور 12 کا ثلث یعنی 4 یہ مل جائے گا والدہ کو۔ 3 اور 4 7 ہو گئے، تو 12 میں سے باقی کتنے بچے؟ یہ میں نے 21 لکھ دیا لیکن یہاں پہ لکھنا 12 تھا، باقی پیچھے بچے 5 مل جائیں گے چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ اب یہ مثال میں ربع نوع ثانی کے ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ تیسرا مسئلہ دیکھیں، میت ہے یہاں پر ساجد، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، چونکہ میت کی اولاد نہیں ہے لہذا اس کو ملے گا ربع، اور ایک اس کی اخیافی بہن ہے، ایک ہے اس لیے ملے گا اس کو سدس، اور ایک اس کا عم چچا ہے، یہ ہوگا عصبہ۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے سدس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تب بھی آپ یہاں پر مسئلہ 12 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ 12 کا ربع 3 مل جائے گا بیوہ کو، اور 12 کا سدس 2 مل جائے گا اخیافی بہن کو۔ 5 ہو گئے، جو باقی بچنے والے 7 حصے ہیں وہ عصبہ کو مل جائیں گے۔ تو یہاں پر ربع صبح کے سدس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، میت ہے یہاں پر خالد، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، خالد کی چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا بیوہ کو مل جائے گا ربع، اور والدہ ہے، والدہ کو ملے گا سدس، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ملے گا ثلثان۔ اب اس مثال میں دیکھیں ربع نوع ثانی کے سدس اور ثلثان کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تب بھی یہاں پر مسئلہ 12 کے ساتھ ہی آئے گا، اور 12 میں سے ربع یعنی 3 حصے مل جائیں گے بیوہ کو، اور 12 کا سدس 2 حصے مل جائیں گے والدہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 حصے مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو۔ لیکن یہاں پہ تھوڑی سی گڑبڑ اس طریقے سے ہوگی، 8 اور 2 10، 10 اور 3 13 ہوں گے، جبکہ مسئلہ ہم نے 12 سے نکالا ہے، تو ہم اس 12 کو 13 کر دیں گے اول کی وجہ سے۔ وہ اول کیا ہے وہ ہم انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، میت ہے یہاں پر صابر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اولاد نہیں ہے لہذا اس کو ملے گا ربع، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ تو یہاں پہ دیکھیں ربع ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، تب بھی یہاں پر مسئلہ آپ 12 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ 12 کا ربع 3 مل جائے گا بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 مل جائے گا حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ یہاں پہ بھی تھوڑا سا مسئلہ اسی طریقے سے ہوگا، 8 اور 4 12، 12 اور 3 15 ہو رہے ہیں، جبکہ ہم نے یہاں پر مسئلہ نکالا تھا 12 سے، تو اس 12 کو ہم 15 کر دیں گے اول کی وجہ سے۔ وہ اول کیا ہے وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھ لیں گے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں، میت ہے یہاں پر عاقب، اس کے ورثاء میں بیوہ ہے، اس کو ملے گا ربع کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے، والدہ ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث، چچا کا بیٹا ہے یہ ہوگا عصبہ۔ اب اس مثال میں دیکھیں
نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے سدس اور ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی آپ 12 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ 12 کا ربع 3 مل جائے گا بیوہ کو، 12 کا سدس 2 مل جائے گا والدہ کو، اور 12 کا ثلث 4 مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 4 اور 2 6، 6 اور 3 9 ہو گئے۔ بچنے والے 3 حصے ہیں وہ چچا کے بیٹے کو عصبہ ہونے کی وجہ سے مل جائیں گے۔ یہ ساری مثالیں ہوگی۔ اب آخری مثال دیکھ لیں جس میں نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے تمام کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، سدس بھی ہے اس میں، ثلث بھی ہے اور ثلثان بھی ہے۔ اب اس میں دیکھیں میت کے ورثاء میں سے، اب اس میں دیکھیں میت ہے شاہد، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اولاد نہیں ہے لہذا اس کو مل جائے گا ربع، اور والدہ ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ یہاں پہ دیکھیں جو نوع اول ہے، نوع اول میں سے ربع نوع ثانی کے سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی اب 12 کے ساتھ ہی نکالیں گے۔ تو 12 کا ربع 3 مل جائے گا بیوہ کو، 12 کا سدس 2 مل جائے گا والدہ کو، 12 کا ثلثان 8 مل جائے گا حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 مل جائے گا اخیافی بہنوں کو۔ اب ان کو ذرا آپ ٹوٹل کریں، 8 اور 4 12، 12 اور 2 14، 14 اور 3 17، جبکہ مسئلہ ہمارا 12 سے تھا تو ہم اس کو 17 کر دیں گے اول کی وجہ سے، اول ہم انشاءاللہ اسے اگلے باب میں پڑھیں گے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ نوع اول میں سے ربع، نوع ثانی میں سے سدس، ثلث، ثلثان۔ نوع اول کا جو ربع ہے وہ سدس کے ساتھ مل کر ہے، تب بھی مسئلہ آپ نکالیں گے 12 کے ساتھ۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال یہ ہے، ربع سدس کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ نوع اول میں سے ربع ثلث کے ساتھ مل کر آئے تب بھی مسئلہ نکلے گا 12 سے، اس کی مثال یہ ہے، ربع ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ نوع اول میں سے ربع ثلثان کے ساتھ مل کر آئے تب بھی مسئلہ آئے گا 12 سے، اس کا مثال یہ ہے، ربع ثلثان کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوع اول میں سے ربع سدس اور ثلث کے ساتھ مل کر آئے تب بھی مسئلہ یہاں پر آئے گا کس سے؟ 12 کے ساتھ ہی، سدس اور ثلث کے ساتھ مل کر آئے، اس کی مثال یہ ہے، ربع سدس اور ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوع اول میں سے ربع سدس اور ثلثان کے ساتھ مل کر آئے تب بھی مسئلہ آئے گا 12 سے، اس کی مثال یہ ہے، ربع سدس اور ثلثان کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اسی طریقے سے نوع اول میں سے ربع ثلث اور ثلثان کے ساتھ مل کر آئے تب بھی مسئلہ 12 سے ہوگا، اس کی مثال ہے یہ، ربع ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ اسی طرح اگر ربع نوع ثانی کے تمام کے ساتھ مل کر ہے، سدس ثلث ثلثان، تب بھی مسئلہ 12 کے ساتھ ہی ہوگا، اس کی مثال یہ ہے کہ ربع سدس ثلثان اور ثلث سب کے ساتھ مل کر آ رہا ہے۔ تو یہ والی بات فرما رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ الرُّبُعُ، اور اگر ربع مل کر آتے ہیں یعنی نوع اول میں سے ربع بِكُلِّ ثانی، نوع ثانی کے تمام کے ساتھ، اس کی مثال یہ ہے، مل کر ہے تب بھی مسئلہ 12 سے، فَهُوَ مِنْ 12 او بِبَعْضِهِ، یا نوع ثانی کے بعض کے ساتھ مل کر آئے، نوع ثانی کے ثلث کے ساتھ مل کر آئے، ثلثان کے ساتھ مل کر آئے، سدس کے ساتھ مل کر آئے، یا ثلثان اور ثلث کے ساتھ مل کر آئے، یا سدس اور ثلثان کے ساتھ مل کر آئے، یا سدس اور ثلث کے ساتھ مل کر آئے، خلاصہ یہ کہ جیسے کیسے بھی آئے گا ہر صورت کے اندر آپ نے مسئلہ 12 کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ اب اگلے سبق کے اندر ہم انشاءاللہ سمن کے بارے میں ایسے ہی مثالیں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السراجی جزو دوم ہے، باب مخارج الفروض، سبق نمبر 5 میں خوش آمدید۔ سمن کے بارے میں اصول ہم انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ بِكُلِّ ثَانٍ أَوْ بِبَعْضِهِ فَهُوَ مِنْ 24، اور جب ثمن مختلط ہو جائے دوسرے کے تمام سے یا اس کے بعد سے تو پھر مسئلہ 24 سے آتا ہے۔ دیکھیں 2 قسمیں تھیں، ان میں سے پہلی قسم کے اندر تھا نصف، ربع اور سمن۔ نصف اگر دوسرے کے ساتھ مل کر آتا ہے تو کیا اصول ہے؟ مسئلہ 6 سے آئے گا، ساری آپ نے صورتیں پڑھ لی ہیں۔ ربع اگر دوسرے کے بعد سے یا کل سے مل کر آتا ہے تو مسئلہ 12 سے آئے گا، ساری صورتیں آپ نے پڑھ لی ہیں۔ سمن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ سمن جو دوسری قسم ہے اس میں سے کسی ایک کے ساتھ، 2 کے ساتھ یا سب کے ساتھ مل کر آتا ہے تو مسئلہ 24 کے ساتھ آئے گا۔ کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال میں ہمارے پاس حارث یہ میت ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوی ہے، 2 اس کی بیٹیاں ہیں، ایک اس کی والدہ ہے اور ایک اس کا چچا ہے۔ اب میت کی چونکہ اولاد ہے لہذا بیوہ کو ملے گا سمن، اور 2 بیٹیاں ہیں، بیٹی ایک ہو تو اس کو ملتا ہے نصف، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ملتا ہے ثلثان، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور والدہ کو ملے گا سدس، اور چچا ہوگا عصبہ۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے تو قسم اول میں سے سمن، قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، لہذا ہم مسئلہ یہاں سے نکالیں گے 24 کے ساتھ۔ اب 24 کا سمن 8واں حصہ یہ بنتا ہے 3،
3 को आप 8 से ضرب دیں گے تو 24 آ جائے گا، اور 24 کا سلوسان بنتا ہے 16، اور 24 کا سدس بنتا ہے 4۔ یہ معلوم کرنے کا بڑا آسان طریقہ ہے، سدس سے چھٹا حصہ نا، چھٹے حصے سے آپ لے 6 اور 4 کو 6 سے ضرب دیں گے تو آپ کو یہ حاصل ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے یہاں پر 3 ہے نا، تو 8ویں سے آپ لیں 8، 3 کو 8 سے ضرب دیں گے تو آپ کو یہاں پہ 24 حاصل ہو جائے گا۔ اب ان کو جمع کریں، جو باقی بچے گا وہ آپ عصبہ ہونے کی وجہ سے چچا کو دے دیں۔ 16 اور 4 20 اور 3 23، ایک حصہ باقی بچتا ہے، یہ ہم دے دیں گے چچا کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ اس طریقے سے آپ 24 کو تقسیم کریں گے۔ دوسری مثال دیکھیں، یہاں پہ شاہد یہ میت ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں اور ایک چچا ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ میت کی اولاد موجود ہے لہذا بیوہ کو ملے گا سمن۔ ان ساری کی ساری مثالوں کے اندر یہاں پہ بیوہ لازمی آئے گی، کیونکہ جو 8واں حصہ ہے وہ صرف اور صرف بیوہ کا ہے، بیوہ کے علاوہ ورثاء میں سے کسی وارث کا حصہ 8واں نہیں بنتا ہے۔ اور 2 بیٹیاں ہیں لہذا ان کو ملے گا سلوسان، اور چچا یہ ہوگا عصبہ۔ اب اس میں دیکھیں، قسم اول میں سے سمن ہے جو کہ قسم ثانی کے سلوسان کے ساتھ جمع ہو رہی ہے، لہذا مسئلہ یہاں پر بھی آپ 24 سے نکالیں گے، اور 24 کا سمن جیسے کہ ہم نے یہاں پہ بتایا تھا آپ کو 3 بنتا ہے، اور سلوسان بھی آپ کو معلوم ہے 16 بنتے ہیں۔ تو ان دونوں کو آپ جمع کریں، 16 اور 3 19، باقی بچیں گے 5 حصے، یہ 5 حصے آپ عصبہ ہونے کی وجہ سے چچا کو دے دیں گے۔ تو اس مثال میں سمن سلوسان اور سدس دونوں کے ساتھ آ رہا تھا، اس مثال میں سمن صرف سلوسان کے ساتھ آ رہا ہے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، یہ میت یہاں پہ ناصر ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، ایک والدہ ہے اور ایک بیٹا ہے۔ تو میت کی اولاد موجود ہے لہذا بیوہ کو ملے گا سمن، والدہ کو مل جائے گا سدس، اور بیٹا ہوگا عصبہ۔ اب یہاں پہ سمن سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے تو مسئلہ یہاں پر بھی 24 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 24 کا سمن 3 مل جائے گا بیوہ کو، 24 کا سدس 4 مل جائے گا والدہ کو، 3 اور 4 ہو جائیں گے 7، اور 24 میں سے آپ 7 کو مائنس کریں گے، باقی بچیں گے 17 حصے، یہ 17 مل جائیں گے بیٹے کو عصبہ ہونے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر قسم اول کا سمن قسم ثانی کے صرف سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے۔ آخری مثال دیکھیں جس میں سمن قسم ثانی کے تمام کے ساتھ جمع ہو رہا ہے، یعنی سمن سلس سلسان اور سدس تینوں کے ساتھ آ رہا ہے۔ میت یہاں پہ عابد ہے، ایک اس کی بیوہ ہے۔ اب یہاں پہ چونکہ میت کا بیٹا موجود ہے لہذا بیوہ کو ملے گا سمن، لیکن بیٹا چونکہ کافر ہے لہذا یہ ہوگا محروم، کیونکہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا۔ والدہ ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا سلوسان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو ملے گا سلس۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، سمن سدس سلوسان اور سلس ان سب کے ساتھ یعنی پوری قسم ثانی کے ساتھ مل کر سمن آ رہا ہے۔ مسئلہ یہاں پر بھی آپ 24 سے نکالیں گے، 24 کا سمن 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، یہ تو ویسے ہی محروم ہے، سدس یہ ملتا ہے 4، یہ مل جائے گا والدہ کو، اور سلوسان یعنی 16 یہ مل جائیں گے حقیقی بہنوں کو، اور سلس یعنی 8 یہ مل جائیں گے اخیافی بہنوں کو۔ اب ان کو جمع کریں، یہ سے بڑھ رہے ہیں کس طریقے سے، 16 اور 8 24 تو یہی ہوگے، اور 24 اور 4 28 اور 3 31، تو اول کر کے آپ اس کو 31 یہاں پر بنا دیں گے۔ ایک چیز کا اس میں آپ خیال رکھیں کہ سمن دوسری قسم کے کل سہام سے جب آپ اس کو اختلاط کرتے ہیں تو یہ صرف اور صرف حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مسلک کے مطابق ہی ہوتا ہے، جس میں 24 کا اول 31 آتا ہے۔ باقی انشاءاللہ مزید تفصیل جو ہے وہ باب الاول کے اندر آپ پڑھ لیں گے۔ تو یہی والا خلاصہ یہ نکلے گا کہ جو قسم اول میں سے سمن ہے، قسم ثانی میں سے سدس کے ساتھ مل کر آئے، یا سلس کے ساتھ مل کر آئے، یا سلوسان کے ساتھ مل کر آئے، ان سب کے ساتھ مل کر آئے، اس کی مثال یہ ہے۔ اور سمن صرف سدس کے ساتھ مل کر آئے، اس کی مثال یہ ہے۔ اور سمن سلوسان اور سدس کے ساتھ مل کر آئے، اس کی مثال یہ ہے۔ اور سمن صرف سلوسان کے ساتھ مل کر آئے، اس کی مثال یہ ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ سمن قسم ثانی کی جس مرضی کے ساتھ مل کر آئے، چاہے 1 کے ساتھ، چاہے 2 کے ساتھ، یا سب کے ساتھ، تو مسئلہ آپ نے 24 کے ساتھ ہی نکالنا ہے۔ یہ فرما رہے ہیں وَإِذَا اخْتَلَطَ الثُّمُنُ، اگر ثمن بِكُلِّ ثانی دوسرے کے تمام کے ساتھ مل کر آئے، یہ والی مثال ہے اس کی، او بِبَعْضِهِ یا بعض کے ساتھ مل کر آئے، اس کی یہ 3 مثالیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی ہے۔ فَهُوَ مِنْ 24، تو اس صورت کے اندر آپ مسئلہ 24 کے ساتھ نکالیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو دوم ہے، باب العول ہے، سبق نمبر 6 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم اول کی تعریف اور 10 تک اول کی مثالیں سمجھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، العول ان یزاد علی المخرج شیء من اجزائه اذا ذاک عن فرض اعلم ان مجموع المخارج 7 4 منها لا تعول وهي الاثنان والثلاثة والأربعة والثمانية وثلاثة منها قد تعول اما الستة فإنها تعول إلى 10 وترا وشفعا۔ ترجمہ دیکھ لیں، اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے کچھ بڑھا دیے جائے جبکہ مخرج اپنے فرض حصے سے تنگ ہو جائے۔
آپ جان لیجئے مخارج کا مجموعہ وہ 7 ہے، ان میں سے 4 ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا، اور وہ 2، 3، 4 اور 8 ہیں، اور 3 ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ ان میں سے 6 بہرحال اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق میں بھی اور جفت میں بھی۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ یہاں سے اول شروع ہو رہا ہے۔ اول کا لغوی معنی ہے اضافہ اور غلبہ۔ اصطلاحی تعریف اس کی یہ ہے کہ مخرج سے جب حصے بڑھ جائیں تو پھر مخرج کے اجزاء کے اندر اضافہ کر دینا، یہ اول کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک خربوزہ ہے، اس کے لینے والے 4 ہیں، تو آپ اس خربوزے کو 4 حصوں کے اندر تقسیم کر دیں گے، لیکن اگر لینے والے 5 ہو جائیں تو پھر آپ 4 کے بجائے 5 حصے کریں گے۔ یہی جو آپ نے اضافہ کیا ہے، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ اول کو ہم مثال سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ شاہدہ یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں ایک اس کا شوہر ہے اور 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں۔ اولاد نہیں ہے، لہذا شوہر کو ملے گا نصف، اور حقیقی بہنیں 2 ہیں، لہذا ان کو ملے گا ثلثان۔ اب یہ گزشتہ باب کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ نصف یہاں پر قسم دوم میں سے کسی کے ساتھ جمع ہو تو مسئلہ 6 سے آتا ہے۔ مسئلہ ہم نے نکالا 6 سے، 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور 6 کے 2 ثلث 4 دے دیے ہم نے حقیقی بہنوں کو۔ لیکن اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ 4 اور 3 ان کو اگر آپ جمع کرتے ہیں تو 6 نہیں بنتا بلکہ 7 بنتے ہیں۔ تو جو مخرج ہے 6، مخرج 6 یہ تنگ ہو چکا ہے، ذوی الفروض والے جو حصے ہیں وہ مخرج سے بڑھ چکے ہیں، تو ہم مخرج کو تھوڑا سا بڑھا دیں گے تاکہ حصے پورے ہو جائیں۔ اب یہاں پر جو ہم 6 ہے، اس 6 کو بڑھا کر ہم 7 کر دیں گے، تو یہ جو ہم نے 7 کیا ہے اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ یعنی مخرج تنگ ہو جاتا ہے تو مخرج کو تھوڑا سا بڑا کر دیا جاتا ہے تاکہ حصے پورے آ جائیں، اسی اضافے کا نام اول ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ اول یہ ہے کہ مخرج پر اس کے اجزاء میں سے اضافہ کر دیا جائے، یعنی مخرج پہلے 6 ہے تو 6 کو 7 کر دیا جائے۔ اذا ذاک عن فرض، جبکہ مخرج تنگ پڑ جائے اپنے فرض حصے سے۔ اب یہاں پہ دیکھیں نا، مخرج ہے 6 لیکن حصے ہیں 7، تو مخرج تنگ پڑ چکا ہے، حصوں پہ پورا برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو لہذا ہم نے اسی مخرج میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا، اسی اضافے کو اول کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں، اعلم ان مجموع المخارج سبعۃ، آگے بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ مخارج کل 7 ہے۔ مخارج میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ جو مسئلہ ہم نکالتے ہیں نا، اسی کو مخرج بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہ ساری بات پہلے تفصیل سے گزر چکی ہے۔ مخارج کل 7 ہیں، 2 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ مثال کے طور پہ ورثاء میں سے ایک وہ ہے جس کا نصف حصہ ہے اور اس کے ساتھ کوئی ذوی الفرض والا حصہ نہیں ہے، تو پھر آپ مسئلہ 2 سے نکالیں گے۔ اسی طریقے سے 3 کے ساتھ بھی مسئلہ آتا ہے، 4 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 6 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے، 8 کے ساتھ، 12 کے ساتھ اور 24 کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ تو یہ کل 7 مخارج ہیں، یا آپ اس کو کل 7 کہہ سکتے ہیں کہ 7 وہ اعداد ہیں جن کے ساتھ مسئلہ آتا ہے۔ ان میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ وہ 4 مخارج کون سے ہیں؟ وہ 4 مخارج میں سے ایک ہے 2، اگر مسئلہ 2 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ان میں سے مسئلہ ہے 3، یا ایک اس میں سے مخرج ہے 3، اگر 3 کے ساتھ مسئلہ آ رہا ہے، مخرج 3 کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک ہے ان میں سے 4، اگر 4 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے جو ان میں سے آخری عدد ہے وہ ہے 8، اگر 8 کے ساتھ مخرج آ رہا ہے، مسئلہ آ رہا ہے تو اس کا اول بھی نہیں ہوتا ہے۔ یہی والی بات بتا رہے ہیں کہ جو مخارج کا مجموعہ ہے وہ ہے 7، 4 ان میں سے ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا۔ 2 کے ساتھ اگر مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 3 کے ساتھ مسئلہ ہو تو بھی اول نہیں آئے گا، 4 کے ساتھ مسئلہ ہو تو اول نہیں آئے گا، 8 کے ساتھ مسئلہ ہو تب بھی اول نہیں آئے گا۔ یہ کل 4 عدد ہوئے نا، میں نے اس کو 5 لکھ دیے، اس کو 4 کریں اس طریقے سے۔ وَثَلَاثَةٌ مِّنْهَا قَدْ أَمَّ سِتَّةٌ، اور 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ پہلے آپ نے پڑھ لیا کہ مخارج کل 7 تھے، 7 میں سے 4 مخارج ایسے ہیں جن کا اول نہیں آتا ہے۔ اب بتا رہے ہیں کہ 3 مخارج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے۔ جن مخارج کا اول آتا ہے ان میں سے پہلے نمبر پر ہے 6، 6 کا اول 10 تک آتا ہے، یعنی 6 اگر مخرج آ رہا ہے، ورثاء پہ برابر تقسیم نہیں ہو رہا ہے، تو 6 کا 7 بھی ہو سکتا ہے، 8 بھی ہو سکتا ہے، 9 بھی ہو سکتا ہے، 10 بھی ہو سکتا ہے۔ تو 6 کا جو اول ہے وہ 10 تک آ سکتا ہے۔ وتر بھی آ سکتا ہے اور جفت بھی آ سکتا ہے۔ وتر کا مطلب طاق، مطلب 6 ہے نا، 6 کا جو اول ہے وہ 7، یہ طاق عدد آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 9، یہ طاق عدد بھی 6 کا اول آ سکتا ہے، اور جفت بھی آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ 6 ہے، 6 کا اول جفت آج 8 آ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے 10، یہ بھی اول آ سکتا ہے۔ باقی جو 12 ہیں، 12 کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے، اور اسی طریقے سے جو 24 ہے، 24 کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر ہی پڑھیں گے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ 3 ان میں سے اعداد ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے 6 کا اول آتا ہے 10 تک، وطرن طاق عدد میں بھی آتا ہے، اور اسی طریقے سے شفعن جفت کے اندر بھی آتا ہے۔ میں مثالیں لے آیا ہوں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہاں پر بھی دیکھیں
مسئلہ یعنی مخرج آیا تھا 6 کے ساتھ اور اول آیا تھا اس کا 7 کے ساتھ۔ دوسری مثال دیکھ لیں، میت یہاں پر عالیہ ہے، اس کے برسام میں شوہر ہے، میت کی چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا شوہر کو مل جائے گا نصف، اور ایک حقیقی بہن ہے اس کو مل جائے گا نصف، اور ایک اخیافی بہن ہے اس کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ آپ نے مسئلہ نکالنا ہے، یہ قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے سدس کے ساتھ جمع ہو چکا ہے لہذا مسئلہ آئے گا یہاں پر 6 کے ساتھ، 6 کے ساتھ مسئلہ آیا تو 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے کس کو؟ شوہر کو، اور 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے حقیقی بہن کو، اور 6 کا سدس 1 دے دیا ہم نے اخیافی بہن کو۔ لیکن اب یہاں پر دیکھیں مخرج تنگ پڑ چکا ہے کیونکہ مخرج یہاں پر 6 ہے اور جو یہاں پہ جو ورثاء کے حصے ہیں وہ ہیں 7، تو مخرج کو ہم تھوڑا سا بڑا کر دیں گے، 6 کے بجائے ہم اس کا جو اول ہے وہ 7 کر دیں گے۔ اب 7 جب اس کا اول ہو گیا ہے تو اب سارے ورثاء میں حصے برابر تقسیم ہو جائیں گے۔ اگلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، فائقہ یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں سے ایک اس کا شوہر ہے، اس کو ہم کریں گے نصف کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں ان کو ملے گا ثلثان، اور ایک والدہ ہے اس کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو رہا ہے لہذا مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا نصف 3 دے دیں آپ شوہر کو، اور 6 کا ثلثان 2/3 یعنی 4 حصے دے دیں آپ حقیقی بہنوں کو، اور جو 6 کا سدس چھٹا حصہ ہے وہ آپ دے دیں والدہ کو یعنی 1 حصہ۔ یہاں پر اب اگر آپ اس کو جمع کرتے ہیں 4 اور 3 7 اور 1 8، مخرج یہاں پر بھی تنگ پڑ چکا ہے لہذا ہم یہاں پر اول لے کر آئیں گے 8، کیونکہ حصے 8 ہیں تو اول ہم نے بڑھا کر 8 کر دیا جو کہ ورثاء میں برابر تقسیم ہو جائے گا۔ اگلا مسئلہ یہاں پر دیکھیں، نصرت یہ فوت ہوئی ہے، اس کے ورثاء میں سے شوہر ہے اس کو مل جائے گا نصف کیونکہ نصرت کی اولاد نہیں ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ تو نصف ثلثان اور ثلث جب جمع ہو چکے ہیں تو مسئلہ یہاں پر 6 کے ساتھ آئے گا کیونکہ قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو چکا ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھتے ہیں 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور ثلثان 2/3 یعنی 4 دے دیا ہم نے حقیقی بہنوں کو، اور ثلث یعنی تہائی حصہ 2 حصے دے دیے ہم نے اخیافی بہنوں کو۔ اب ان کو جمع کریں، 4 اور 3 7 اور 2 9، حصے 9 ہیں، مخرج تنگ پڑ چکا ہے لہذا مخرج کو ہم بڑھا کر 9 کر دیں گے، اسی کو اول کہا جاتا ہے۔ اگلی مثال دیکھیں، یہاں پہ میت ہے رفت، اس کے ورثاء میں سے شوہر ہے اس کو مل جائے گا نصف، اور اس کے ورثاء میں سے 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث، اور والدہ ہے والدہ کو مل جائے گا سدس۔ اب قسم اول میں سے نصف قسم ثانی کے تمام کے ساتھ آ رہا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی 6 کے ساتھ ہی آئے گا۔ 6 کا نصف 3 دے دیا ہم نے شوہر کو، اور 6 کا 2/3 4 دے دیا ہم نے حقیقی بہنوں کو، اور 6 کا 1/3 2 حصے دے دیے ہم نے اخیافی بہنوں کو، اور 6 کا چھٹا حصہ سدس 1 دے دیا ہم نے والدہ کو۔ اب یہاں پہ جمع کریں اس کو، 1 اور 2 3، 3 اور 4 7، 7 اور 3 10، حصے زیادہ ہے مخرج تنگ ہے لہذا ہم اس مخرج کو بڑھا کر 10 کر دیں گے، یہ اول ہے۔ اب جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو 6 ہے یعنی مخرج اگر 6 ہو تو اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق عدد میں بھی آتا ہے جفت میں بھی آتا ہے۔ یہ پہلی مثال میں دیکھیں 7 کے ساتھ اس کا اول آ رہا ہے، یہ طاق عدد ہے۔ دوسری مثال میں بھی 7 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ طاق عدد ہے۔ تیسری مثال میں 8 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ جفت ہے۔ چوتھی مثال میں 9 کے ساتھ اول آ رہا ہے، یہ طاق ہے۔ پانچویں مثال کے اندر 10 کے ساتھ اول آ رہا ہے اور یہ جفت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السراجی جزو دوم باب الاول ہے، سبق نمبر 7 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم مخرج نمبر 12 اور مخرج 24 کا اول پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں، وَأَمَّا اِثْنَا عَشْرَ فَهِيَ تَعُولُ إِلَىٰ 17 وِتْرًا لَا شَفًا، وَأَمَّا 24 فَإِنَّهَا تَعُولُ إِلَىٰ 27 عَوْلًا وَاحِدًا كَمَا فِي الْمَسْأَلَةِ الْمِنْبَرِيَّةِ وَهِيَ امْرَأَةٌ وَبِنْتَانِ وَبَوَانِ وَلَا يُزَادُ عَلَىٰ هَٰذَا إِلَّا عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فَإِنَّ عِنْدَهُ تَعُولُ إِلَىٰ 31۔ یہ اصل میں عبارت تھوڑی سی اضافی ہو گئی تھی، اس وجہ سے میں نے یہاں پہ کاٹ دی ہے۔ ترجمہ اس کا یہ ہے کہ بہرحال 12 مخرج اس کا اول 17 تک آتا ہے طاق عدد میں نہ کہ جفت، اور بہرحال 24 اس کا عدد 27 تک آتا ہے ایک ہی اول، جیسا کہ مسئلہ منبریہ میں ہے، اور وہ بیوی اور 2 بیٹیاں اور والدین ہیں، اور اضافہ نہیں ہوگا اس پر، مگر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک ان کے نزدیک اس کا اول 31 تک آتا ہے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتایا تھا کہ 7 مخارج میں سے 3 مخرج ایسے ہیں جن کا اول آتا ہے، وہ 3 مخرج میں سے ایک مخرج ہے 6، اس کا اول 10 تک آتا ہے، طاق عدد میں بھی آتا ہے، جفت عدد میں بھی آتا ہے۔ ساری کی ساری مثالیں میں آپ کو گزشتہ سبق کے اندر بتا چکا ہوں۔ اور جو دوسرا عدد ہے جس کا اول آتا ہے وہ دوسرا عدد ہے 12۔
12 کے اول کے بارے میں آپ اصول سمجھ لیں کہ 12 کا اول 17 تک آتا ہے، لیکن طاق عدد میں آتا ہے، جفت عدد میں اس کا اول نہیں آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ 12 کا اول 13 آ سکتا ہے، 12 کا اول 15 آ سکتا ہے، 12 کا اول 17 آ سکتا ہے، 12 کا اول 14 نہیں آ سکتا ہے، 12 کا اول 16 بھی نہیں آ سکتا ہے۔ اور جو تیسرا عدد ہے وہ ہے 24۔ 24 کا صرف ایک ہی اول آتا ہے اور وہ اول آتا ہے 27، جیسا کہ مسئلہ ممبریہ کے اندر ہے۔ مسئلہ ممبریہ کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاتا ہوں، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ 24 کا اول 31 بھی آتا ہے۔ 12 مخرج کا اول 17 تک آتا ہے۔ اس کی کچھ مثالیں دیکھ لیں تاکہ بات سمجھنی آسان ہو جائے۔ پہلی مثال میں یہاں پر ہمارے پاس میت ہے ظفر، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 اس کی حقیقی بہنیں ہیں اور ایک اس کی اخیافی بہن ہے۔ میت کی یہاں پہ چونکہ اولاد نہیں ہے لہذا بیوہ کو ملے گا ربع، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو ملے گا ثلثان، اور ایک اخیافی بہن ہے ان کو ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں ربع یہ ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو چکا ہے، جیسا کہ میں آپ کو گزشتہ باب کے اندر مسئلہ بتا چکا ہوں۔ اس صورت میں مسئلہ نکلے گا 12 سے، 12 سے مسئلہ نکلا۔ اب 12 کا ربع ہوتا ہے 3 آپ نے دے دیا بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان ہوتا ہے 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا سدس ہوتا ہے 2 دے دیا آپ نے اخیافی بہن کو۔ لیکن جب آپ ان کو ٹوٹل کرتے ہیں تو ٹوٹل کرنے میں یہ 12 نہیں بنتے بلکہ 13 بنتے ہیں۔ 8 اور 2 10 اور 3 13، تو 13 کے ساتھ اس کا اول آ جائے گا۔ تو جو مخرج 12 تھا، 12 کا جو مخرج ہے یہ تنگ پڑ گیا ہے، لہذا ہم نے 12 کے مخرج کو بڑھا کر 13 کر کے ہم نے اس کا اول کر دیا ہے تاکہ ورثاء میں حصے برابر تقسیم ہو جائیں۔ دوسری مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر شہیر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو ملے گا ربع کیونکہ میت کی اولاد نہیں ہے۔ 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث۔ مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا کیونکہ ربع یہ قسم دوم میں ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، لہذا مسئلہ آپ لے کر آئے 12 سے۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث یعنی 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو۔ اب آپ ان کو جمع کریں، 8 اور 4 12 اور 3 15 ہو رہے ہیں، تو چونکہ حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا اول ہم یہاں پر 15 کر دیں گے، تو اس کا اول 15 آ جائے گا۔ 15 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 15 میں سے 8 دے دیں گے آپ حقیقی بہنوں کو، اور 15 میں سے آپ 4 دے دیں گے اخیافی بہنوں کو۔ اگلی مثال دیکھیں، میت ہے یہاں پر ہمارے پاس شاہد، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے، اس کو مل جائے گا ربع، 2 حقیقی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلثان، 2 اخیافی بہنیں ہیں، ان کو مل جائے گا ثلث، اور ایک والدہ ہے، اس کو مل جائے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے ربع قسم ثانی کی تینوں کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، مسئلہ یہاں پر بھی 12 کے ساتھ آئے گا۔ 12 کا ربع 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 12 کا ثلثان 8 دے دیا آپ نے حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 دے دیا آپ نے اخیافی بہنوں کو، اور 12 کا سدس 2 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 2 اور 4 6، 6 اور 8 14، 14 اور 3 17، حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا ہم یہاں پر اول لے آئیں گے 17۔ اب ان تینوں مثالوں میں دیکھیں 12 مخرج کا اول 17 تک آ رہا ہے اور طاق عدد میں آ رہا ہے، جفت میں نہیں آ رہا۔ اس مثال میں 13 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے۔ اس مثال میں 15 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق ہے، اور اس مثال میں 17 کے ساتھ اول آیا ہے، یہ بھی طاق عدد ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، فرما رہے ہیں کہ 12 اس کا اول 17 تک آتا ہے وطرن، طاق عدد میں، لا شفعن، نہ کہ جفت عدد میں۔ 24 مخرج کے بارے میں نے آپ کو اصول یہ بتایا تھا کہ جمہور کے نزدیک 24 مخرج کا اول صرف اور صرف ایک آتا ہے اور وہ 27 آتا ہے۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں۔ میت ہے یہاں پر کریم، اس کے ورثاء میں ایک اس کی بیوہ ہے، 2 بیٹیاں ہیں۔ اب بیٹیاں 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو ان کو ملتا ہے ثلثان۔ اب یہاں پہ چونکہ میت کی اولاد ہے لہذا بیوہ کو آپ دیں گے ثمن، اور والد کو ملے گا یہاں پر سدس، اور والدہ کو بھی ملے گا سدس۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سے ثمن قسم ثانی کے ثلثان اور سدس کے ساتھ جمع ہو گیا ہے، مسئلہ یہاں پر آئے گا 24 سے۔ 24 کا ثمن 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، 24 کا ثلثان 16 دے دیا آپ نے 2 بیٹیوں کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والد کو، اور 24 کا سدس 4 دے دیا آپ نے والدہ کو۔ اب ان کو جمع کریں، 4 اور 4 8، 8 اور 16 24، 24 اور 3 27، حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہو گیا ہے، لہذا ہم اس کا اول لے آئیں گے 27۔ تو 27 اول آ جائے گا، تو پھر 27 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، 27 میں سے 16 دے دیں گے آپ 2 بیٹیوں کو، 27 میں سے 4 دے دیں گے والد کو، اور 27 میں سے 4 دے دیں گے والدہ کو۔ اس طریقے سے 27 یہاں پہ پورے ہوں گے۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو اصول بتایا تھا
کہ 24 مخرج کا اول صرف ایک ہی آتا ہے اور وہ اول آتا ہے 27۔ 24 کا مخرج ہم نے 27 اول نکالا ہے، اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس وقت ارشاد فرمایا تھا جس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کوفہ کے ممبر کے اوپر خطبہ دے رہے تھے، تو آپ رضی اللہ عنہ نے خطبہ کے اندر ہی قافیے کے اندر جواب دیا تھا۔ سائل نے دریافت کیا تھا کہ مذکورہ بالا صورت کے اندر جب آپ نے 27 میں سے سمن آپ بیوہ کو دے رہے ہیں تو بیوہ کا سمن تو 24 میں سے بنتا ہے، 27 میں تو سمن نہیں بنتا، تو اس پر پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ جو اب اس کا سمن 8واں حصہ ہے، یہ اب 8واں حصہ نہیں ہے بلکہ اس کا حصہ 9واں بن چکا ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں گے جو 3 حصے ہیں یہ 24 میں سے اگر آپ دیکھیں گے 3 حصے تب تو یہ سمن بنتا ہے، لیکن 27 میں سے اگر آپ 3 حصے دیتے ہیں تو یہ سمن 8واں حصہ نہیں بنتا ہے بلکہ یہ 9واں حصہ بنتا ہے۔ تو جو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ خطبہ دے رہے تھے، ممبر کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تشریف فرما تھے، اسی وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا، اسی وجہ سے اس مسئلے کو مسئلہ ممبریہ کہا جاتا ہے۔ اب ذرا عبارت دیکھیں، یہ فرما رہے ہیں کہ بہرحال 24 اس کا اول 27 آتا ہے، اولم واحدہ صرف ایک ہی اول آتا ہے، کما فی المسئلۃ المنبریۃ جیسا کہ مسئلہ ممبریہ میں ہے، اور اس میں ایک بیوہ ہوتی ہے، 2 بیٹیاں اور والدین ہوتے ہیں۔ وَلَا يُزَادُ عَلَى هَذَا إِلَّا عِنْدَ ابْنِ مسعود۔ دیکھیں بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ 24 مخرج کا اول صرف اور صرف 27 ہی آتا ہے، 27 سے بڑھتا نہیں ہے، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے نزدیک 24 کا اول 31 بھی آتا ہے۔ اب حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق ایک مثال دیکھ لیں، اور جمہور علماء جو اسے اختلاف کرتے ہیں اس اختلاف کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ میت ہے یہاں پر نصیر، اس کے ورثاء میں ایک بیوہ ہے اور ایک کافر بیٹا ہے، والدہ ہے، 2 حقیقی بہنیں ہیں اور 2 اخیافی بہنیں ہیں۔ اب یہ جو کافر بیٹا ہے یہ تو ہوگا محروم، لیکن حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق بیٹا محروم ہونے کے باوجود یہ جو بیوہ ہے، بیوہ کا حصہ کم کرنے کا اختیار رکھتا ہے، لہذا چونکہ یہاں پہ میت کی اولاد موجود ہے، اب میت کی اولاد ہونے کی وجہ سے جو بیوہ ہے، بیوہ کا حصہ ربع نہیں ہوگا بلکہ سمن ہوگا، یہ فرمان ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا۔ والدہ کو مل جائے گا سدس، اور حقیقی 2 بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ اب یہاں پہ دیکھیں قسم اول میں سمن، قسم ثانی کے سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، مسئلہ آ جائے گا 24 سے، 24 کا سمن 8واں حصہ یہ بنتا ہے 3 دے دیا آپ نے بیوہ کو، اور بیٹا وہ تو ہے محروم، اور والدہ کو مل جائے گا سدس 6واں حصہ، یہ ہو گئے 4، اور 2 حقیقی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلثان، اور 2 اخیافی بہنیں ہیں ان کو مل جائے گا ثلث۔ اب ان سب کو جمع کریں، 8 اور 16 24، 24 اور 4 28، 28 اور 3 31، حصے بڑھ گئے ہیں، مخرج تنگ ہے، لہذا ہم مخرج کو بڑھا کر 31 کر دیں گے، تو یہ 31 اول آ جائے گا، 31 میں سے 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 31 میں سے 4 دے دیں گے آپ والدہ کو، 31 میں سے 16 دے دیں گے آپ 2 حقیقی بہنوں کو، 8 آ جائیں گے دونوں کو، اور 31 میں سے 8 دے دیں گے اخیافی بہنوں کو، 4 دونوں کو آ جائیں گے۔ یہ مسئلہ ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے فرمان کے مطابق، ان کے نزدیک کافر غلام بیٹا محروم تو ہوتے ہی ہیں، محروم ہونے کے باوجود یہ دوسرے کے لیے حاجب نقصان بن جاتے ہیں۔ اب اس مثال میں اگر آپ غور کریں گے، بیٹا یہ خود تو محروم ہے، لیکن خود محروم ہوتے ہوئے اس نے جو بیوہ ہے، بیوہ کا حصہ ربع سے کم کر کے سمن کر دیا ہے، لیکن یہ مسئلہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے مذہب کے مطابق ہے۔ جمہور فقہا اور حنفیہ کے نزدیک اس مسئلہ میں جو مخرج ہے وہ 12 بنے گا اور اس کا اول 17 آئے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں پر جو زوجہ ہے، زوجہ کو ہم سمن نہیں دیں گے بلکہ ہم ربع دیں گے۔ بیٹا محروم ہے، بیٹا محروم ہونے کی وجہ سے گویا کہ یہ کالعدم ہے، اس نے بیوہ کا حصہ ربع سے کم کر کے سمن نہیں کیا ہے، یہ جمہور فقہا فرماتے ہیں۔ باقی سارے کا سارا حصہ ویسے ہی ہے، والدہ کو مل جائے گا سدس، حقیقی بہنوں کو مل جائے گا ثلثان، اور اخیافی بہنوں کو مل جائے گا ثلث۔ اب یہاں پہ قسم اول میں ربع، قسم ثانی کی سدس، ثلثان اور ثلث کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں، مسئلہ آ جائے گا 12 کے ساتھ، 12 کا ربع 3 دے دیں گے آپ بیوہ کو، اور 12 کا سدس 2 دے دیں گے آپ والدہ کو، اور 12 کا ثلثان 8 دے دیں گے آپ حقیقی بہنوں کو، اور 12 کا ثلث 4 دے دیں گے آپ اخیافی بہنوں کو۔ اب ان کو جمع کریں، 8 اور 4 12، 12 اور 2 14، 14 اور 3 17۔ اس مثال کے اندر جو اول نکلے گا جمہور فقہا کے نزدیک وہ 17 کے ساتھ اول آئے گا، یہ والا مسئلہ جمہور فقہا کے نزدیک درست نہیں ہے۔ یہی فرما رہے ہیں کہ وَلَا يُزَادُ عَلَى هَذَا، اضافہ نہیں کیا جائے گا اس پر، جو 24 مخرج ہے اس کا اول 27 ہی آئے گا، اس کے اوپر اضافہ نہیں کیا جائے گا، سوائے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے، ان کے نزدیک اس کا اول 31 تک آتا ہے۔